السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ একটা মোটরসাইকেল চুরি হয়ে গেছে, হাথিনের একটা মোটরসাইকেল চুরি হয়ে গেছে। বড়াই মেহরবানি সারা জলসা করলে কি চৌকন্ন হয়ে যান, বাইরের মানুষের চৌকন্ন হয়ে যান। হাথিনের মোটরসাইকেল وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم رام گھاٹ رانی پترا ڈسٹرکٹ پورنیہ کے اس عظیم مدرسے کے ناظم اور سیکریٹری جناب ماسٹر عبداللہ صاحب اور مجھ سے فون کے ذریعے بار بار دباؤ بنا کر یہاں کے اجلاس کی تاریخ لینے والے میرے محترم دوست جناب مولانا شمیم فیضی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مؤقر علماء کرام، رام گھاٹ رانی پترا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں،
रामघाट रानी पतरा का ये प्रोग्राम जो अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम होता है और इस इजलास में आप लोग एक बहुत बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाते हैं और उससे बड़ी बात यह है कि इस मदरसे का दिल खोल कर आप ताउन करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और आपको मज़ीद मस्जिदों और मदरसों का ताउन करने का हौसला आपके अंदर पैदा फ़रमाए। ये प्रोग्राम जो पिछली मर्तबा 4 नवंबर को हुआ था और इस मर्तबा 3 नवंबर को हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि 3 नवंबर की तारीख़ कई महीने पहले ली गई थी और उसी वक्त मैंने टिकट भी बनवा लिया था। राजधानी में भी मेरा टिकट था और एक हफ्तेवारी ट्रेन चलती है उसमें भी, और ये उम्मीद थी कि अभी तो 2 महीना है, इंशाअल्लाह कन्फर्म हो जाएगा टिकट। लेकिन छठ पूजा को लेकर इतना रश था कि टिकट भी कन्फर्म नहीं हुआ और टीटी से बात किया ट्रेन में तो उसने किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया कि आप जाएं, किसी को भी उसने अलाउ नहीं किया। मजबूरन ट्रेन गुज़र गई और दूसरी ट्रेन में भी टिकट कन्फर्म नहीं हो सका और अच्छा हुआ कि उसमें फिर मैंने ज़बरदस्ती टीटी से बात करके नहीं बैठा, क्योंकि वो ट्रेन लखनऊ तक तो राइट टाइम आई लेकिन कटिहार तक आते आते वो 10 घंटा लेट हो गई। मैंने कल बात की कि कोई गुंजाइश नहीं हो रही है, क्या किया जाए, और फ़्लाइट का टिकट जब मैंने चेक किया तो लखनऊ से पटना तक की फ़्लाइट का टिकट 22,000 रुपये, बागडोगरा देखा तो 20,000 रुपये। बहरहाल जलसा कमेटी से शमीम साहब से बात हुई, उन्होंने मास्टर अब्दुल्ला साहब से बात की। बहरहाल एक सिग्नल मिला कि आप किसी भी तरीक़े से, जिस तरीक़े से आ सकते हैं आ जाएं, टिकट आप लेते हैं ले लें। 20,400 रुपये का अर्जेंट टिकट मिला, वो भी वाया होकर लखनऊ से कोलकाता। 10 बजे हम पौने 10 बजे हम कलकत्ता पहुँचे और 3 घंटा कलकत्ता से इंतज़ार करने के बाद दूसरी फ़्लाइट हमें 1 बजे की मिली जो बागडोगरा आई और 2 बजे हम बागडोगरा से चले, हम यहाँ तक पहुँचे। इस वक्त मैं लखनऊ में अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुका हूँ और आज लखनऊ में भी ज़िले जमीयत अहले हदीस का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन चूँकि ये तारीख़ में पहले दे चुका था इसलिए उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ इस बात की है कि लखनऊ में रहते हुए और लखनऊ के होकर भी आप लखनऊ के प्रोग्राम में शिरकत न कर पाएँ, ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन क्या करें, जब हम प्रोग्राम दे चुके हैं तो जिस जगह का प्रोग्राम मैंने पहले दिया है उसको तरजीह देनी चाहिए थी, मैं दिया और यहाँ तक पहुँचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे आने को कबूल फ़रमाए, आपके बैठने को कबूल फ़रमाए, जो बातें कही जाएँ कहने वालों को, सुनने वालों को उस पर अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी शेखुल हदीस मौलाना मुज़म्मिल साहब बड़ी खूबसूरत तकरीर आपके सामने फरमा रहे थे। कई सालों से बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, इसलिए उनको बुखारी शरीफ की उस हदीस पर अबूर हासिल है और हदीसें पढ़ते हैं रवानी के साथ। मौत का एक मंज़र आपके सामने रख रहे थे और ये बता रहे थे कि कितना बड़ा कोई पहलवान हो, कितना बड़ा कोई मौलवी हो, कितना ही बड़ा कोई बहुत पावरफुल कोई इंसान हो, लेकिन मौत से किसी को छुटकारा नहीं। मैं भी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी तकरीर में आज
موت کا لفظ تو آئے گا، لیکن میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی زندگی کے آخری حالات اور کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت آتی ہے اور بیماری میں آپ کیسے رہے، اور جو زندگی کے 13-14 دن جو لاسٹ کے دن تھے، آپ کی بیماری 29 صفر کو شروع ہوتی ہے اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ 29 صفر عربی میں چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اگر وہ 30 کا چاند ہوا ہوگا تو 29 30 اور 12 یعنی 14 دن، اور اگر وہ 29 کا چاند ہوا ہوگا تو 29 اور 12 یہاں 13 دن، یعنی یہ 13 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دن تھے وہ کس طریقے سے گزرے ہیں، آج میں آپ کے سامنے اس منظر کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سنیے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ رسول کی حیثیت بتائیے، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان آئے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک رسول ہیں بس، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ آپ لاسٹ میں آئے ہیں، آخری نبی آپ ہی ہیں، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی گزر چکے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اے لوگو اگر محمد رسول اللہ انتقال کر جائیں، فَإِن مَّاتَ اگر وہ انتقال کر جائیں، او قُتِلَ یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام ترک کر دو گے؟ کیا تم اسلام سے منہ پھیر لو گے؟ کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد رسول اللہ کا انتقال ہو جائے یا میدان جہاد میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم منہ دکھانے لگو گے؟ کیا پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو ایڑیوں کے بل پلٹے گا، جو اسلام چھوڑ دے گا، جو دین کو ترک کر دے گا، جو پیٹھ دکھائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس آیت میں صاف کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ کو بھی موت آ سکتی ہے اور وہ بھی میدان جنگ میں قتل کیے جا سکتے۔ موت نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا، اولو العزم پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا، تو موت سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے، رخصت نہیں ہے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کے بعد ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اس حدیث کو سنیے گا اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، کیونکہ اس حدیث کو میں سنا اب رہا ہوں اور اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ لاسٹ میں آئے گا۔ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم
وَأَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق قالت فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال هذا أحد أقمارك وهو خيرها رواہ احمد فی مسندی. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے. ذرا حدیث کے ترجمے پر غور کیجئے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, ایک واقعہ ہے, واقعے کے تحت فرماتی ہیں کہ میرا نکاح نبی اکرم سے ہوا تو عمر تھی میری 6 سال, اور رخصتی جب میری ہوئی نبی کے گھر جب میں گئی تو میری عمر تھی 9 سال. جس دن میں نبی کے گھر گئی تو چھوٹی بچی 9 سال کی عمر, 9 سال کے بچے آپ اپنے نظر دوڑائیں. کہتے ہیں کہ میں تھکی ہوئی تھی, جلدی سو گئی, اور جب سوئی تو میں نے رات میں خواب دیکھا. رأیت ثلاثة أقمار, میں نے رات میں خواب دیکھا 3 چاند آسمان پہ چمک رہے ہیں. رأیت ثلاثة أقمار, میں نے 3 چاند کو دیکھا آسمان پہ چمک رہے ہیں. سب سے زیادہ چمکنے والا چاند سب سے پہلے ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا. پھر دوسرے نمبر پر چاند تھوڑی دیر کے بعد ٹوٹا, وہ میرے حجرے میں گرا. اور پھر تیسرے نمبر پر تھوڑی دیر کے بعد چاند ٹوٹا, وہ میرے حجرے میں آ کر گرا. سقطنا فی حجرتی, وہ تینوں چاند یکے بعد دیگرے ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرتے گئے. رأیت ثلاثة أقمار سقطنا فی حجرتی, میں نے 3 چاندوں کو آسمان پہ چمکتا ہوا دیکھا, اور تینوں چاند ایک ایک کر کے وہ میرے حجرے میں گرے. فقصصت رؤیاي علی ابی بکر الصدیق, صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنے خواب کو اللہ کے رسول سے بیان نہیں کیا. میں نے اپنے شوہر کو, میں نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتایا, بلکہ جب میں اپنے گھر گئی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی, اس وقت یہ تذکرہ نکلا تو میں نے اپنے باپ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ اے ابو, میں نبی کے کمرے میں سو رہی تھی, حجرے میں سو رہی تھی. رأیت ثلاثة أقمار سقطنا فی حجرتی, میں نے آسمان پر خواب میں 3 چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا, اور وہ تینوں چاند یکے بعد دیگرے میرے حجرے میں گر گئے. جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا چاند, وہ سب سے پہلے ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا. پھر دوسرے نمبر پہ چاند ٹوٹا, وہ میرے حجرے میں گرا. پھر تیسرے نمبر پہ جو چاند چمک رہا تھا وہ ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا. تو میں نے خواب دیکھا. فرماتی ہیں کہ اس وقت تو میرے ابو نے مجھے خواب کی تعبیر نہیں بتائی, کہا خاموش رہو, اے میری بیٹی اس خواب کا ذکر کسی سے مت کرنا, یہاں تک کہ اپنے ہسبینڈ محمد رسول اللہ سے بھی اس خواب کے بارے میں مت پوچھنا. میری لختے جگر, میری بیٹی اس خواب کے بارے میں بھول جاؤ, کسی سے ذکر مت کرنا. کہتی ہیں کہ میں 9 سال سے لے کر 18 سال تک نبی کی زندگی میں رہی, نبی کی بیوی بن کر رہی, نبی کی وائف بن کر رہی. میں نے اتار و چڑھاؤ دیکھے, پریشانیاں دیکھی, خوشیاں دیکھی, میں نے سب کچھ دیکھا. اور جب میری عمر 18 سال کی ہوئی اور جب جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا, فلما توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا, ودفن فی بیتها, اور ان کو میرے بیت میں, ان کے حجرے میں, ان کے گھر میں جب دفنا دیا گیا, تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ آئے. فقال, اور آنے کے بعد فرمایا, اے میری بیٹی اس قبر میں کون دفن ہے؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ, میرے سرتاج. فرمایا
हाजा अहदु अकमारी का वहुवा खैरुहा, मेरी बेटी तूने आज से 9-10 साल पहले जो ख्वाब देखा था कि 3 चांद आसमान पे चमक रहे हैं, सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद टूटकर मेरे हुजरे में गिरा। आयशा मेरी बेटी ये तेरी ख्वाब का पहला चांद है, जो सबसे बेहतर चांद है, ये टूटा और टूटकर तेरे हुजरे में आकर गिरा। ये तेरे ख्वाब का पहला चांद है। दूसरा चांद भी तू इसी हुजरे में दफन होते हुए देखेगी, और तीसरा चांद भी तू इसी हुजरे में दफन होते हुए देखेगी। समझ गए आप? हजरत आयशा के इस ख्वाब से अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा। उधर कुरान की आयत अफा इम्मात औ कुतिल, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह इंतकाल कर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम मुंह फेर लोगे, अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे? यानी नबी और रसूलों को भी मौत आती है। और यहाँ हजरत आयशा कह रही है कि जब रसूलुल्लाह को दफन कर दिया गया तब मेरे बाप आए और मुझसे कहा हाजा अहदु अकमारिक, चांदों में से ये पहला चांद है जो तेरे हुजरे में आकर गिरा। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह इंतकाल कर गए। जब इस्लाम कंप्लीट हो गया, हज्जतुल विदा के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा दिया। 63 साल की जिंदगी गुजारने के बाद जब जिलहिज्जा के महीने में 9 तारीख को अरफात के मैदान में आपने खुतबा दिया, उस खुतबे में आपने ये फरमाया कि लोगों, हो सकता है आइंदा साल इस जगह पर तुम मुझे न पाओ, यानी आइंदा मुझे इस जगह पर तुम न देख सको। ऐ लोगों, हो सकता है आइंदा मैं इस जगह पर न रहूं, यानी आज के बाद ये साल दोबारा मुझे नसीब न हो सकता है कि मैं इस मैदान में तुम्हारे साथ आइंदा साल हज न कर सकूं, ना आ सकूं। यहीं पर आपने लोगों से पूछा कि लोगों, अल्लाह ने मुझे जो जिम्मेदारी देकर भेजा था, जो दीन देकर भेजा था, वो मैंने तुम तक पूरा का पूरा पहुंचा दिया या नहीं? तमाम लोगों ने जवाब दिया, हाँ, कद बल्लगता रिसालतहु व अद्दैता व नसहता। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह के पैगाम को पूरी तरीके से पहुंचा दिया, आपने हक अदा कर दिया, आप अपने हक से बरी हो गए। अल्लाह ने जो दावत देकर भेजा था आपको, आपने उस दावत को कंप्लीट कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। बहरहाल कुरान की आयत नाजिल होती है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतें भी पूरी कर दी, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये जिलहिज्जा का महीना गुजर गया, मुहर्रम का महीना भी गुजर गया। गौर कीजिए, जिलहिज्जा का महीना खत्म, मुहर्रम शुरू, और मुहर्रम का महीना खत्म तो सफर शुरू, और सफर का महीना गुजरने के बाद रबीउल अव्वल आता है, और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। सफर शुरू, सफर में अब सफर का महीना मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मुहर्रम के बाद सफर, सफर के बाद रबीउल अव्वल, मुहर्रम खत्म हुआ, सफर शुरू। सफर के शुरू में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दामने ओहद में गए, दामने ओहद में गए। ओहद जहां तमाम शहीद शोहदा दफन है, जो ओहद के मैदान में साहबा शहीद हुए थे, 70 साहबा, उनको वहां दफन किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामने ओहद में गए। महीना कौन सा? सफर। और सफर के महीने में वहां जाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदाए ओहद के लिए दुआ की, आए ओहद वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए,
تم جس حال میں بھی ہو اچھی حالت میں ہو، اللہ رب العالمین تمہیں بخشے، تمہاری مغفرت فرمائے۔ دامن احد میں گئے اور آپ نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما، انہوں نے تیرے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، زمین و جائیداد چھوڑی اور تیرے دین کی راہ میں انہوں نے قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ان سب کو بخش دے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے، الوداعی آثار نظر آنے لگے۔ پہلے ہی آپ سمجھ گئے کہ اب یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، اور سمجھنے کی وجہ کچھ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن آخری سال رمضان کے مہینے میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحابہ بھی سمجھنے لگے یہ کیا بات ہے، آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اس سال 20 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ اور جب رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام نے جو ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کراتے تھے، اس مرتبہ جبرائیل نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کرایا۔ ہر سال ایک بار دور کراتے تھے، لیکن آخری سال 2 بار دور کرایا، قرآن کا 2 بار پڑھایا۔ اللہ کے نبی کو بھی احساس ہو گیا کہ اب یہ میرا آخری رمضان ہے، اس کے بعد دوسرا رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوگا۔ رمضان کے بعد شوال آیا، شوال کے بعد ذیقعدہ آیا، اور ذیقعدہ کے بعد ذی الحجہ آیا۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے فرما بھی دیا عرفات کے میدان میں کہ لوگوں، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال اس جگہ پر دوبارہ جمع نہ ہو پاؤں، تم سے ملاقات نہ کر پاؤں۔ اور ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ گزرا، اور محرم کے مہینے کے بعد سفر کا مہینہ گزرا۔ دامن احد میں گئے اور احد کے لوگوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد گھر تشریف لائے۔ اس کے بعد 29 سفر کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی گئے۔ بقی جس کو ہم اور آپ جنت البقی بولتے ہیں، حالانکہ اس کو بقی الغرقد نام ہے، اس کا صحیح نام بقی الغرقد ہے۔ مسجد نبوی سے سٹا ہوا بقی الغرقد، جس کو ہم بقی بولتے ہیں، جہاں صحابہ کرام دفن ہیں۔ آپ بقی الغرقد گئے اور آپ نے بقی والوں کے لیے دعا فرمائی، صحابہ کے لیے دعا فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاءاللہ بکم للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لو کہ قبرستان میں جانے کی دعا یاد ہے؟ جاتے ہو تو کیا دعا پڑھتے ہو؟ کتنے لوگوں کے ماں باپ اور کتنے لوگوں کی مائیں، کتنے کے بھائی قبروں میں دفن ہوں گے، لیکن آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا نہیں پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہو تو کیا امید رکھتے ہو آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی؟ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی؟ قبرستان میں جانے کی یہی دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاءاللہ بکم للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تمام میت کے لیے جو وہاں دفن ہے ان کے لیے دعا کرو، اس میں آپ کے ماں باپ بھی شامل ہیں، آپ کے بھائی بند بھی شامل ہیں، آپ کے اعزاء اور اقربا بھی شامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور جب آپ بقی سے واپس آ رہے تھے، تاریخ نوٹ رکھنا 29 سفر، جب آپ 29 سفر کو واپس آ رہے تھے تو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اتنی تیز آپ کے سر میں درد ہوا کہ مارے سر کے درد کے آپ بیٹھ گئے۔ اطلاع دی گئی تو 2 صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے، ایک کا نام تھا فضل ابن عباس اور دوسرے صحابی کا نام تھا حضرت علی۔ ان دونوں صحابہ نے آپ کو اٹھایا،
فضل ابن عباس نے اور حضرت علی نے، اور سہارا دے کر اپنے کندھوں پر، اپنے پیٹھ پر سہارا دے کر محمد رسول اللہ کو ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ یہ 29 سفر تھا۔ اب آپ منظر دیکھیے گا ذرا، 29 سفر کے بعد 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، 4 ربیع الاول، 5 ربیع الاول، یہ بیماری میں رہا آپ کا۔ کبھی آپ صحیح تھوڑا ٹھیک ہوتے تھے پھر بیمار ہوتے تھے، کبھی ٹھیک ہوتے تھے پھر بیمار ہوتے تھے۔ ہر دن یہ پوچھتے جاتے تھے آج میری باری کہاں ہے، آج میری باری کہاں ہے، اور جہاں بتایا جاتا تھا وہاں آپ کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ آپ اس بیوی کے یہاں رہتے تھے، اور جب 1 ہفتہ رہ گیا، 5 دن تو اسی حال میں گزر گئے، اور جب 1 ہفتہ رہ گیا تو طبیعت بہت زیادہ ناساز۔ ساری بیویوں نے صلاح کی کہ نبی اکرم کو آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، کبھی اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں، ایسا کیجئے کہ اب ساری بیویوں نے مشورہ کر کے اللہ کے نبی سے کہا، اگر ایک پوائنٹ اٹھا کر بحث کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، انتقال میں 11-12 دن رہ گئے ہیں، لیکن پوچھ رہے ہیں میری باری کہاں، میری باری کہاں۔ یہ عدل اور انصاف آپ کا آخری وقت میں بھی نہیں چھوٹ رہا ہے۔ بیویوں کے ساتھ عدل کرنا آپ کا اس موقع پر بھی ترک نہیں ہو رہا ہے۔ عدل و انصاف کی اہمیت کو سمجھو، کیونکہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ جب ساری بیویاں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد فرمایا آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کو خوشی خوشی اجازت دیتے ہیں، آپ جس بیوی کے یہاں رہنا چاہیں رہ لیں، ایک ہی جگہ آپ رہیے، آپ کو جس بیوی کے یہاں رہنا ہو آپ رہیں۔ کوئی بیوی اب آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ آپ اس کے ہاں کیوں رہ رہے ہیں۔ ساری بیویوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ جب خوشی خوشی اجازت مل گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو، مجھے عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو، کیونکہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میری زندگی کے آخری حالات ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا جتنی اچھی طریقے سے عائشہ یاد رکھیں گی اور وہ لوگوں تک پہنچا دیں گی، اتنی اچھی طریقے سے میری زندگی کے حالات آخری وقت کے اور دوسری بیوی نہیں بیان کر پائے گی۔ تو آپ نے یہ سوچ کر کہا کہ مجھے عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو۔ 7 دن رہ گئے، حجرہ عائشہ میں پہنچایا جا رہا ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ کنڈیشن یہ کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس کے بیٹے فضل اٹھاتے ہیں اور حضرت علی اٹھاتے ہیں۔ فضل دائیں طرف ہے، علی بائیں طرف ہے، اور یہ ہاتھ اللہ کے نبی کا فضل کے کاندھے پر ہے اور یہ ہاتھ آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہے۔ آپ کو یہ دونوں صحابی اٹھا کر حجرہ عائشہ میں لے کے جا رہے ہیں اور سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ آخری حالات دیکھیے نبی کی زندگی کے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے درد سر کی وجہ سے، اور پیر زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہیں، ایسے لے کے جا رہے ہیں، پیر زمین سے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس حال میں آپ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے۔ پوری حدیث دیکھ جائیے میرے بھائیوں، بخاری کتاب الجنائز کے اندر، جہاں اللہ کی نبی کی زندگی کے آخری حالات آپ کو ملیں گے آپ کی بیماری کے۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ کے حجرے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ دایاں ہاتھ آپ کا فضل کے کاندھوں پر تھا اور بایاں ہاتھ علی کے کاندھوں پر تھا، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ آپ حجرہ عائشہ میں پہنچ گئے اور حجرہ عائشہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا میری طبیعت میں سدھار نہیں ہے، آج میں غسل کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلایا جائے۔ اس وقت سمر کا دور نہیں تھا،
کنویں ہوا کرتے تھے کنویں، مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلایا جائے۔ آپ کو ایک لگن میں ایک برتن میں بٹھا دیا گیا، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، آپ کو ایک لگن میں ایک برتن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا۔ 7 کنووں کا پانی، ادھر سے ادھر سے 7 کنووں کا پانی لایا گیا اور 7 کنووں کا پانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا۔ آپ کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا، اتنا نہائے اور اتنا پانی آپ کے اوپر اس دن ڈالا گیا کہ آپ نہاتے نہاتے خود ہی کہنے لگے بس کرو، آج طبیعت سے نہایا ہوں، آج طبیعت سے میں نے غسل کیا ہے، بس کرو، اب اس سے زیادہ نہیں، بس کرو۔ میرے بھائیوں، 7ویں دن طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا۔ 7ویں دن غسل کرنے کے بعد طبیعت میں افاقہ ہوا، آپ مسجد کے اندر گئے اور مسجد میں جانے کے بعد آپ نے نماز بھی پڑھائی ظہر کی اور منبر پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو کچھ وصیت بھی فرمائی، لوگوں کو کچھ آپ نے کرنے کے لیے کہا بھی، اور اس کے بعد میں آپ واپس آ گئے اپنے گھر آئے، پھر آپ کی طبیعت میں پھر بگاڑ ہوا، ناساز ہوئی۔ اب انتقال میں 5 دن رہ گئے، صرف 5 دن باقی رہ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا سدھار ہوا، پھر آپ اٹھے اور مسجد کی طرف گئے، حجرے سے نکلے اور مسجد میں پہنچ گئے۔ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ منبر کے اوپر بیٹھ گئے، اور منبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے لوگو یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ انتقال سے 5 دن پہلے کی بات ہے، آپ نے نماز پڑھائی، منبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے اس خطبے میں فرمایا کہ لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، ان کے اوپر بھروسہ مت کرنا، اگر ان کو جزیرہ عرب کے اندر رہنے دیا تو یہ تمہیں کچا چبا جائیں گے، یہ بھروسے کرنے کی قوم نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ کو نکال دینا یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارا اور بے دریغ قتل کیا اور لاکھوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو یہ بچے کھچے یہودی جب وہاں سے بھاگے اور جب عربوں نے ان کو پناہ دے دی کہ چلو یہ لوٹے اور پٹے ہوئے آئے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایک ٹکڑا دے دیا، تو آج دیکھ لیجئے یہ اسرائیل کی شکل میں کتنا بڑا ظالم ہو گیا ہے، اور آج ہماری دی ہوئی زمین پر پلنے اور بڑھنے والی قوم میرے بھائیوں آج ہماری بچوں کو قتل کر رہی ہے، ہمیں ہی مار رہی ہے، اور مسلمانوں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو تہو تیگ کر ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، ہٹلر نے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں چاہتا تو ان یہودیوں کو بھی قتل کر دیتا، میں ان یہودیوں کو بھی مار دیتا، لیکن ان یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی نالائق قوم ہے، یہ کتنی نکمی قوم ہے، اور میں نے لاکھوں یہودیوں کو کیوں مارا ہے۔ میں ان چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کتنے کمینے ہیں، یہ کتنے حرام الدہر ہیں، یہ کتنے نالائق ہیں، یہ کتنے بڑے پاکھنڈی ہیں، تاکہ ہٹلر کو کوئی غلط نہ کہہ سکے۔ اور آج ان کا نالائق پن، آج ان کی کمینگی سامنے آ رہی ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ فلسطین کے اوپر کتنا ظلم، وہاں کے بچوں پر کیسا ظلم، بیت المقدس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ، آج لبنان اور سیریا سب کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، صرف وہی یہود۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب،
यहूदो नसारा को जजीरतुल अरब से निकाल देना ये भरोसे के लायक नहीं है। आपने उसी दिन फरमाया, इंतकाल से 5 दिन पहले, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों और ईसाइयों पर। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदा करने लगे। तौहीद का ख्याल देखिए, तौहीद का ख्याल, आखिरी वक्त भी तौहीद का ख्याल है। आप चाहते तो ये भी कह सकते थे कि लोगों मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पे आज आना और सजदे करना, लेकिन सख्त नफरत थी, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता, इसलिए आप फरमा रहे तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की और अपने अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। तौहीद के साथ खिलवाड़ नहीं है। हर आदमी को सोचना चाहिए अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है, वो क्या तालीम दे रहा है। आपको मालूम है, और ना मालूम हो तो सुन लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे से थे, सोतेले भाइयों ने अपने बाप को वरगलाया याकूब को, और उनको लेकर चले गए जंगल के अंदर और वीरान कुएं में फेंक दिया। वीरान कुएं में फेंक दिया हजरत यूसुफ को, छोटे से थे यूसुफ, फेंक दिया। और एक भेड़ बकरी को काट कर उसका झूठा खून, बकरी का खून यूसुफ की कमीज पे लगा लाए और घर पे आए और अपने बाप से कहने लगे, या बाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना। आए मेरे अब्बू, हम दौड़ में लग गए, भाग कूद खेल कूद में लग गए, दौड़ धूप में लग गए, इधर उधर खेलने लगे, और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था। भेड़िया आया फ़अकलहु ज़ीबु, भेड़िया आया और उनको खा गया। हमने यूसुफ को अपने सामान की रखवाली के लिए छोड़ दिया था। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। अय अब्बू, हम कितना भी सच बोले लेकिन आप हमारी बात क्यों मानेंगे। वहां से काफिला आया, वो पानी निकालना चाहता था, उसने डोल डाला, झांक कर देखा तो लड़का, छोटा सा बच्चा, वो चीखा, या बुशरा हाजा गुलाम। लोगों, यहाँ पानी नहीं है इस कुएं में, यहाँ तो एक गुलाम है, छोटा सा बच्चा है। बहरहाल उस बच्चे को निकाला गया और मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। धीरे धीरे वो बच्चा बादशाह मिस्र के पास आ गया। बादशाह मिस्र ने, अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, इस बच्चे को पालो पोसो, बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे, यह हमें फायदा पहुंचाएगा बड़ा होकर। धीरे धीरे बड़े होने लगे। बादशाह मिस्र की बीवी की नीयत भी उनके ऊपर खराब होने लगी। बहरहाल वो बालिग हो गए और बादशाह मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे बंद करके उनको अपने पास बुलाया, बुरे काम के इरादे से बुलाया। बच गए, नहीं किया गलत काम, इस पादाश में कि मेरी बात नहीं मानी, अजीज मिस्र की बीवी ने उनको जेल खाने में पहुंचवा दिया। 7 साल से ज्यादा का जमाना जेल में रहे, ख्वाब की ताबीर का इल्म बताया और वहीं से उनकी किस्मत चमकी। और एक दिन ऐसा आया कि वो मिस्र के बादशाह बन गए, मिस्र के हुक्मरान बन गए। छोटे से थे तो खो गए, घर से लाए गए, कुएं में डाले गए, निकाले गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, फिर बड़े हुए, धीरे धीरे होकर बालिग हो गए। बादशाह मिस्र की बीवी ने उनको बहकाया, बहकने में नहीं आए, उसने जेल में डलवाया, 7 साल जेल में रहे। गौर करो, छोटे से थे, अब कितने बड़े हो गए कि मिस्र के बादशाह बन गए। जब मिस्र के बादशाह बने तो अपने कासिद को, अपने एलची को अपना कुर्ता देकर भेजा, कमीज देकर भेजा और कहा कि अब तुम मेरे फला बस्ती में जाओ और ये कुर्ता, याकूब नाम का एक आदमी रहता है, उसको ये कुर्ता दे देना। बस
بتایا نہیں کہ وہ میرے باپ ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کا قاصد وہ قمیص لے کر جب یوسف علیہ السلام کے ملک میں آتا ہے اور یعقوب کو معلوم کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مصر کے حکمران نے، مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص آپ کو دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو سونگا، فرمایا سمجھ گئے یہ تو میرے بیٹے کی قمیص ہے۔ کہا اس قمیص کو پہننے والا زندہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا وہ کیا تھا؟ کیف ترکتہ، آئے یہ قمیص لانے والے، تو نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو نے یوسف کو کیسا چھوڑا ہے؟ تو نے اس کو، اس قمیص کے پہننے والے کو کیسا چھوڑا؟ کیف ترکتہ، کیسا چھوڑا؟ اس نے کہا ترکتہ ملک مصر، ہم نے اس کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے، وہ تو مصر کا حکمراں ہے، یہ قمیص جو پہنتا ہے اس وقت وہ مصر کا حکمراں ہے۔ حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا اچھا بڑی خوشی، نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ مصر کا حکمراں ہے، یا غریب ہے، یا دھول چاٹتا ہے، یا لوگوں کے برتن مانجتا ہے، یا کسی ہوٹل میں کام کرتا ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں، میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا، لا اسألکم من ھذا، میں نے تم سے اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے یا نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا۔ اتنے دن کے بعد یوسف چھوٹے سے تھے تو لے جائے گئے، کنویں میں پھینکے گئے، نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، بادشاہ کے پاس پہنچے، جوان ہوئے، پھر جیل گئے، پھر بادشاہ بنے۔ غور کرو، ایک لمبا زمانہ، کم سے کم 15-20 سال کا زمانہ اور 7 سال جیل کا زمانہ بھی مان لیا جائے تو 25 اور 27 سال کا زمانہ گزر گیا، اور اتنے دن کے بعد جب بیٹے کی قمیص ملی تو باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا ملک کا بادشاہ، یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی بلکہ یہ پوچھا ان ای دین ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں، کس دین پر چھوڑا؟ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں؟ ان ای دین ترکتہ، تم نے اس کو کس دین پہ چھوڑا؟ یار باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ اس کی اولاد کیا کرتی ہے۔ رات کے 12 بجے آپ کا بیٹا کیوں آتا ہے؟ رات کے عشاء کی نماز کے بعد آپ کا بیٹا فوراً بستر پر کیوں نہیں سوتا؟ رات کے 11 اور 12 بجے وہ کیوں آ رہا ہے؟ اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے کہ اس کی بیٹی رات کے 12 بجے موبائل کیوں چلاتی ہے، بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل کیوں ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہے تو بیٹی کو حکم دے کہ ہر وقت اس کا لاک کھلا ہوا ہونا چاہیے، فنگر نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز نہیں، اور اس ٹائپ کا موبائل ہونا چاہیے کہ جب بھی باپ مانگے بیٹی فوراً دے دے اور باپ جا کر چیک کرے۔ حالانکہ ایسے سافٹ ویئر اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ باپ کی نظر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، چیک کرنا باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا موبائل چیک کرے، اپنے بیٹے کا بھی موبائل چیک کرے، اور بیٹوں پر بھی نظر رکھے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اتنے دنوں کے بعد باپ نے اگر پوچھا تو یہ پوچھا ان ای دین ترکتہ، تم نے میرے یوسف کو کس حال میں، کس دین پر چھوڑا؟ تو اللہ کے نبی نے یہاں 2 نصیحتیں فرمائی 5 دن پہلے، یہود و نصارہ کو تم نکال دینا، اور دوسری بات فرمائی بد دعا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ انتقال سے 5 دن پہلے کی بات ہے، اب انتقال میں 4 دن رہ گئے۔ آپ نے کہا، یہ ذرا غور سے سنیے گا، آپ نے فرمایا لوگوں قلم لاؤ، اور چمڑے کے ٹکڑوں پر یا بڑی بڑی ہڈیوں پر کچھ لکھا جاتا تھا پہلے، تو آپ نے فرمایا کہ قلم لاؤ
اور ہڈی کا کوئی ٹکڑا یا چمڑے کا ٹکڑا لاؤ، میں کچھ وصیت کر رہا ہوں اس کو لکھ لو۔ یہاں اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ کہنے لگے کہ لکھوائیے، اور کچھ کہنے لگے رہنے دیجیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کیجیے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آرام کیجیے، ان میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، آپ آرام کیجیے، آپ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ قلم منگوا رہے ہیں، ہڈی یا چمڑے کا ٹکڑا منگوا رہے ہیں لکھوانے کے لیے۔ اے اللہ کے نبی، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، پتہ نہیں کون سی خاص چیز اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں، اگر وہ لکھ لی جائے تو کیا حرج ہے؟ اسی میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ تو میں تک نوبت آ گئی۔ جب آپ نے اس اختلاف کو دیکھا تو آپ نے اپنے بستر کے پاس سے اختلاف کرنے والوں کو یہ کہہ کر ہٹا دیا، دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ حضرت عمر سے بھی اور دوسرے گروپ سے بھی آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، یعنی مجھے اختلاف پسند نہیں ہے، مجھے لڑنا پسند نہیں ہے، مجھے آپ کا جھگڑنا پسند نہیں ہے، میری طبیعت ویسے ہی خراب ہے، اب تم میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دونوں گروپ کو، دونوں پارٹیوں کو آپ نے باہر نکال دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ اٹھے، یاد رکھیے گا 4 دن رہ گئے آپ کے انتقال میں۔ آپ اٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مسجد میں گئے۔ مسجد میں جب آپ گئے تو آپ نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد ممبر کے اوپر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے جو وصیت کی وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، یعنی میں نے جہاد کے لیے جس لشکر کو بھیجا ہے اور تیاری کرائی ہے، اس لشکر کو کسی بھی حال میں مت روکنا، میں دنیا میں رہوں نہ رہوں، میں انتقال بھی کر جاؤں، لیکن لشکر اسامہ جس کو جہاد کے لیے میں نے تیار کیا اس کو جانا پڑے گا، اس کو جہاد کے لیے ہر حال میں نکال دینا۔ آپ نے پہلی نصیحت فرمائی کہ لوگوں، لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، اس کو کسی بھی قیمت پر مت روکنا۔ فرمایا ٹھیک۔ اس کے بعد میں آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا، ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اس شخصیت کا گزر ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو نارمل انداز میں بات گفتگو چل رہی تھی، اب یہ 4 دن کی گفتگو، 4 دن اور رہ گئے۔ ذرا دیکھیے 2 دن پہلے کی کنڈیشن، ذرا دیکھیے 1 دن پہلے کی کنڈیشن، اور دیکھیے آخری دن کی کنڈیشن، اور دیکھیے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کی کنڈیشن، حضرت عمر کی کنڈیشن، مدینے کے لوگوں کی کنڈیشن، پھر اس کے بعد میں دفن ہونے سے پہلے کے حالات، پھر دفن سے پہلے کا اختلاف، اور صحابہ اختلاف کو کیسے دور کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بہت سی باتیں آج آپ کو آج کی تقریر میں یہ ملیں گی، ذرا غور کرو۔ انتقال میں 4 دن رہ گئے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، اس کو ہر حال میں جہاد میں جانا ہے، اس کو مت روکنا، چاہے میں رہوں نہ رہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی ایک قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک اپنی سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے اگر پکڑے رہو گے تو کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں اپنے ملازموں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے غلاموں پر اور اپنی لونڈیوں پر ظلم مت کرنا۔ اے لوگوں
ان سے ضرورت سے زیادہ کام مت لینا. اگر ان سے ان کے وزن اور ان سے ضرورت سے زیادہ اگر کام لیتے ہو تو ان کی مدد بھی کرنا. مثلا اس پہ سامان نہیں اٹھ رہا ہے تو آدھا سامان آپ بھی اس کا اپنی پیٹھ پر لاد لینا. اس کے اوپر زبردستی مت کرنا کہ وہ دبا جا رہا ہو اور ظلم نہیں. آپ نے انتقال سے 4 دن پہلے یہ بھی اپنایا. فرمایا لونڈی اور غلاموں کا خیال رکھنا. یہ 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی اور اس کے بعد میں آپ گھر پہ آ گئے. انتقال سے چوتھے دن، انتقال میں 4 دن رہ گئے، مغرب تک کی نماز آپ نے مسجد کے اندر جا کر پڑھائی، لیکن عشاء کی نماز پھر آپ مسجد میں جا کر نہیں پڑھا سکے. انتقال میں 4 دن باقی رہ گئے. مغرب تک کی نماز تو آپ جاتے گئے اور پڑھاتے گئے مسجد میں، لیکن عشاء کی نماز آپ مسجد میں نہیں جا سکے. آپ نے فرمایا عائشہ ذرا دیکھو لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی. حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا اچھا پانی لاؤ. پانی منگایا، وضو بنایا اور جیسی اٹھے ویسی بے ہوش ہو گئے. غشی اور کمزوری نے توڑ کر رکھ دیا، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پوچھا عائشہ ذرا دیکھو لوگوں نے نماز پڑھ لی. فرمایا نہیں نہیں ابھی بھی نہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. صحابہ کی محبت دیکھو نبی کے انتظار میں. اور غور کرو نبی بے ہوش ہو گئے، گر گئے، پھر وضو بنایا، پھر اٹھے مسجد میں جانے کے لیے، پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری بار فرمایا عائشہ ذرا دیکھو لوگوں نے نماز پڑھ لی. نہیں آپ کے دیوانے آپ کے انتظار میں. آپ نے تیسری بار وضو بنایا اور جیسے اٹھے کھڑے ہوئے ویسے پھر گر گئے. اور جب چوتھی بار ہوش آیا تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں مسجد میں جا سکوں، اٹھتا ہوں گر جاتا ہوں. عائشہ میں بستر پر بیٹھ کر نماز ادا کر لیتا ہوں، لیکن ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا دیں. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے ابو بہت کمزور دل کے، آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے، کانپیں گے تھرائیں گے، اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں. میرے ابو سے نماز مت پڑھوائیے، ابو بکر سے نماز مت پڑھوائیے. اللہ کے نبی نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے فرمایا اب اللہ ورسولہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ اللہ نے بھی انکار کر دیا اور اس کا رسول بھی انکار کر رہا ہے. میری زندگی میں میرے مصلے پر میرے ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جا سکتا. ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھو. عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. نوٹ کر لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 دنوں میں جتنے دن بیمار رہے، 4 دن جو بچے آپ کے، نبی کی زندگی میں ابو بکر کو نماز پڑھانے کا موقع ملا اور زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے کل 17 وقت کی نماز پڑھائی. 17 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. انتقال سے 4 دن پہلے آپ بیمار تھے، بستر پہ تھے اور پھر نہیں اٹھے. عشاء کی نماز سے شروع ہوئی اور پھر ٹوٹل 17 نماز انتقال تک ابو بکر کو پڑھانا نصیب ہوا. آپ نہیں جا سکے. اب 2 دن رہ گئے. انتقال میں جب 2 دن رہ گئے تو آپ اٹھے. یہ منظر دیکھنے کے لائق ہے. 2 دن رہ گئے، کچھ طاقت آئی، اٹھے، گئے مسجد میں. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے نبی کا حجرہ بالکل سامنے تھا. وہاں سے آئے تو ابو بکر کی نظر پڑ گئی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں. وہ پیچھے ہٹنا چاہے، ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے کہ مقتدیوں میں آ جائیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں وہ نماز پڑھائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، یعنی اے ابو بکر تم جہاں پڑھا رہے ہو وہیں رہو. ابو بکر وہیں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئے اور بائیں طرف بیٹھ گئے. امام بائیں طرف بیٹھتا ہے. امام اگر 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بائیں ہوگا اور مقتدی دائیں ہوگا، جیسے نماز ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی آئے اور بائیں بیٹھ گئے.
تو اللہ کے نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کی اقتدا کر رہے تھے ابو بکر، اور ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے پیچھے والے۔ ہوتا نہیں ہے مسجد میں مائک نہ ہو تو میں کہوں گا اللہ اکبر تو پیچھے لوگ کہیں گے اللہ اکبر زور سے، تو میری اقتدا وہ کرے گا جو میرے پیچھے ہے، اور اس کی آواز کی اقتدا وہ کریں گے جو اس کے پیچھے ہیں۔ تو ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں بیٹھ گئے، آواز میں بہت کمزوری تھی، دھیرے سے آواز نکلتی تھی اللہ اکبر، تو ابو بکر صدیق کی اقتدا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر، تو نبی اکرم کی اقتدا ابو بکر کر رہے تھے اور ابو بکر صدیق کی اقتدا تمام پیچھے والے کر رہے تھے۔ 2 دن جب رہ گئے تو آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھائی، یہ ظہر کی نماز تھی۔ پھر آپ منبر کے اوپر بیٹھے اور منبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا، یہ منظر دیکھنے کے لائق ہے لوگوں، مسجد میں یہ کوڑا رکھا ہوا ہے، ایک کوڑا رکھا رہتا تھا تاکہ کسی کو اگر سزا دینا ہو، شرابی عرابی کوئی آئے تو اسی کوڑے سے 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ کوڑا رکھا ہوا ہے، اس منظر کو دیکھیے دل کانپ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ کوڑا یہاں رکھا ہوا ہے، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، یہ کوڑا اٹھائے اور میری پیٹھ پر کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ ایک دوسرے پر ظلم کرنا کیسے گوارا کر لیتے ہو، ایک دوسرے کی زمینیں کیسے ہتھیا لیتے ہو، ایک دوسرے کے مال کو بے ایمانی کر کے کیسے کھا جاتے ہو، ایک دوسرے کو تھوڑی سی بات پر لات گھوسے کیسے سڑکوں پر پیٹ لیتے ہو اور مار لیتے ہو، تمہارے کلیجے نہیں کانپتے؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند، انتقال سے 2 دن پہلے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور وہ ہستی کہہ رہی ہے لوگوں یہ کوڑا رکھا ہوا ہے، اتارو کوڑا، اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ انتقام لے لے، قیامت کے دن میں اس کو بدلہ نہیں دے سکتا، میں قیامت کے دن انتقام نہیں دے سکتا، اسی دنیا میں انتقام لے لے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہو وہ میں بھی حاضر ہوں، میری بھی آبرو ریزی کر لے، میں نے کسی کو سخت سست کہا ہو تو وہ مجھے بھی کہہ لے، میں نے جس کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ ویسا برتاؤ کر لے، اسی دنیا میں بدلہ لے لے۔ کسی کا کچھ میرے اوپر قرض ہو تو بتائے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے ہاں اے اللہ کے نبی میرے 3 درہم آپ کے اوپر قرض ہیں۔ منظر دیکھیے، 2 دن باقی رہ گئے آپ کے انتقال میں، 10 ربیع الاول ہے یہ، 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہو گیا اور 10 ربیع الاول کو آپ کہہ رہے ہیں اگر کسی کا کوئی قرض ہو میرے اوپر تو وہ بتائے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا قرض ہے 3 درہم آپ کے اوپر۔ آپ نے فضل ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے سے کہا آئے فضل ان کے 3 درہم ادا کر دیے جائیں۔ حضرت فضل ابن عباس نے ان کے 3 درہم ان کو دے دیے۔ آپ نے فرمایا میرے ہتھیار میرے گھر سے اٹھا کر لائے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی ہتھیار تھے سب صحابہ کرام کو دے دیے اور جمع کر دیے۔ یہ لیجئے
اب میرے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ اب میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب میں کوئی جہاد بھی کر پاؤں گا۔ اب میں نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں تو جہاد کے لیے کیسے جا سکتا؟ مجھے جو ہتھیار تھے میرے پاس وہ میں نے جمع کر دیے۔ صحابیوں، یہ ہتھیار سنبھالو، اب یہ تمہارے کام آئیں گے۔ آپ نے سارے ہتھیار جمع کر دیے۔ ایک اور منظر دیکھنے کے لائق ہے، ایک اور منظر دیکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں، ان ہتھیاروں میں جو ہتھیار میرے پاس دیکھ رہے ہو اس میں ایک زرہ کی کمی ہے۔ زرہ، اور زرہ نہ جانتے ہو تو سمجھو، پہلے زرہ پہن لی جاتی تھی، جہاد جب ہوتا تھا تو زرہ پہن لیتے تھے لوگ تاکہ تیر نہ لگے، تلوار کا وار نہ ہو، لوہے کی زرہ ہوتی تھی تو ایسے اوپر سے ڈال لیا کرتے تھے اور لڑتے تھے۔ کسی کا تیر آتا تھا تو لوہے کی زرہ میں لگتا تھا تو تیر اندر نہیں گھستا تھا، سینے میں پیوست نہیں ہوتا تھا، اس کو زرہ بولتے تھے، زرہ۔ فرمایا لوگوں، میرے پاس ایک زرہ بھی رکھی ہوئی تھی، وہ زرہ میرے پاس تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ زرہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے۔ گروی سمجھتے نا، گروی؟ یہ موبائل میرا رکھ لیجئے، 10,000 روپے مجھے دے دیجئے، جب ہم آپ کے 10,000 لوٹا دیں تب آپ مجھے یہ میرا موبائل دے دینا ہے۔ یہ ہوتی گروی، رہن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کے پاس میری زرہ رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے۔ کتنا خطرناک منظر ہے۔ میں نے اس سے 30 سا جو لے لیا تھا زرہ گروی رکھ کر۔ 30 سا، ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا۔ ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 30 سا جو کے عوض میں نے زرہ یہودی کو گروی رکھ دیا تھا۔ محمد رسول اللہ کے پاس 75 کلو گیہوں، بھائی 30 سا کا 75 کلو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک سا 2.5 کلو کا تو 30 سا 75 کلو۔ میں نے 30 سا جو کے عوض گروی رکھ دی تھی وہ زرہ، یعنی 75 کلو جو میں نے اس سے لے لیا تھا۔ محمد کے پاس 75 کلو جو کا انتظام نہیں ہو پایا۔ لوگوں، اگر تمہارے پاس 75 کلو جو کا انتظام ہو جائے تو وہ یہودی کو دے کر وہ زرہ لے لینا، اس کو بھی جنگ میں استعمال کرنا، وہ تمہارے کام آئے گا۔ غور کیجئے کہ اس حال میں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری زرہ 75 کلو جو کے عوض یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا، میرے پاس نہیں ہو پایا انتظام۔ تم وہ 75 کلو جو اس کو دے دینا اور زرہ اس سے لے لینا، وہ زرہ میدان جنگ میں لڑنے کے کام آئے گی۔ آپ کے پاس جتنے غلام تھے آپ نے ان تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا کہ اب میں تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر رہا ہوں۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کیا، لونڈیوں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ انتقال سے 2 دن پہلے آپ نے اپنے ہتھیار جمع کر دیے، آپ نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ اگر کسی نے کو میں نے مارا ہو تو یہ گال حاضر ہے، کسی کو کوڑا مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، کسی کا قرض لیا ہو تو قرض دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 2 دن پہلے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر آتے ہیں اور پھر وہی گھر پہ آرام کرتے اور بقیہ نمازیں اسی گھر کے اندر پڑھتے ہیں۔ انتقال میں 1 دن رہ گیا تو آپ پھر مسجد کے اندر جاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا منبر پر بیٹھ کر جو جملے آپ نے ادا کیے وہ جملے بڑے عجیب و غریب جملے ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل
قبری وسن یعبد اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد۔ آئے اللہ محمد کے انتقال کے بعد محمد کی قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، محمد کی قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا، محمد کی قبر کو چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ آئے اللہ میری قبر کو میلے اور ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا۔ آج بڑے بڑے ہندوستان میں مزاروں پہ چلے جاؤ، میلے لگیں گے، ٹھیلے لگیں گے، آج ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن نبی اکرم کی یہ دعا 1400 سال پہلے کی قبول ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قبول ہی رہے گی۔ اس قبر پر کبھی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، اس قبر پہ کبھی چادر نہیں چڑھے گی، اس قبر پہ کبھی سجدہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ نے خود فرمائی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وسن نہیں عبد، اے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ گھر آ گئے، آپ نے بقیہ نمازیں گھر پہ پڑھی، رات آپ نے گھر میں گزاری۔ آج 12 ربیع الاول ہے، صبح فجر کی نماز کے وقت آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا، ایسے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں۔ جب پردہ ہٹا تو ابو بکر کی نظر پڑی، وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا اور پردہ گرا دیا۔ آپ کے اندر اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسجد میں جا سکیں۔ فجر کی نماز میں آپ نے صرف پردہ اٹھا کر دیکھا، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ابو بکر کو امامت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فجر کی نماز اپنے بستر پر آپ نے بیٹھ کر یا لیٹ کر ادا کی، لیکن اس نماز کے بعد پھر کوئی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ جب اللہ کے نبی نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام کے فتنے میں پڑ جانے کا ڈر ہوا، لگ رہا تھا کہ لوگ نیتیں توڑ دیں گے اور نمازیں توڑ دیں گے اور اللہ کے رسول سے خیریت پوچھنے لگیں گے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے ابو بکر سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ اور پردہ آپ نے گرا دیا۔ پھر آپ اندر چلے گئے اور آپ نے نماز وہیں پڑھی۔ نماز کے بعد صحابہ کرام کا تانتا لگ گیا، لوگ آتے گئے اور خیریت پوچھتے گئے، لوگ آتے گئے اور خیریت پوچھتے گئے اور جاتے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلنے کے بعد حضرت فاطمہ آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر لیٹا ہوا دیکھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیتی ہیں، چومتی ہیں اور کہتی ہیں واہ کربا آبا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی۔ حضرت فاطمہ کی یہ جملے سن کر محمد رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی روتے نہیں، میری بیٹی غم نہ کرو، میری بیٹی اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر تم پریشان مت ہو، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سمجھ گئی کہ میرے ابو کا آج آخری وقت ہے، آخری دن ہے۔ اس کے بعد حسن اور حسین کو آپ نے بلایا، حسن حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا لوگوں حسن اور حسین یہ جنت کے 2 پھول ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف مت دینا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دی۔ پھر آپ نے فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ پھر آپ نے لونڈیوں کے تعلق سے، غلاموں کے تعلق سے آپ نے وصیت فرمائی، پھر اپنی بیویوں کو بلایا اور بیویوں کو بھی خیر کی وصیت فرمائی، بیویوں کو بھی خیر کی وصیت فرمائی۔ تکیے کے نیچے آپ کا ہاتھ گیا، 7 درہم تھے، فرمایا ان کو بھی صدقہ کر دو، 7 درہم کو بھی صدقہ کر دیا گیا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی رہنے دیجئے، یہ 7 درہم کام آئیں گے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا اللہ کو پیارے ہو گئے تو آپ کے دفن کفن میں کام آ جائیں گے۔ فرمایا
ان 7 درہموں پر تم اتنا بھروسہ کرتی ہو، جو ذات بھروسے کے لائق ہے اس پر تمہارا کوئی بھروسہ نہیں۔ عائشہ ان 7 درہموں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اگر یہ میرے گھر میں رہ گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ نے وہ 7 درہم بھی صدقہ و خیرات کر دیے۔ زوال کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت بالکل قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسواک کر رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ مسواک۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا آپ مسواک کریں گے؟ اشارہ کیا ہاں۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لے لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دے دی۔ اللہ کے نبی نے وہ مسواک لے لی اور اپنے منہ میں رکھ کر وہ مسواک کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ کمزوری بڑھتی گئی اس لیے وہ مسواک تھوڑی سی ٹائٹ تھی اور آپ چبا نہیں پا رہے تھے، تو آپ نے عائشہ سے کہا کہ اس کو اپنے منہ سے دبا دو اور کچل دو، نرم کر دو۔ حضرت عائشہ نے اس کو اپنے دانتوں سے دبایا اور اس مسواک کو کچل دیا اور نرم کر دیا اور دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لے کے کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ مسواک سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ لاؤ۔ پانی کا پیالہ لایا گیا اور جب پانی کا پیالہ لایا گیا تو آپ پانی کے پیالے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالتے جاتے اور پانی سے بھیگے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، یعنی تکلیف کی وجہ سے آپ کہتے جا رہے تھے۔ اور حضرت فاطمہ کی چہرے پر آپ نے جب دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو ہیں تو آپ نے ان کے کان کو پکڑا اور قریب کیا اور فرمایا فاطمہ تم مایوس مت ہو جاؤ، اے فاطمہ ابھی جبریل نے مجھے بتایا کہ فاطمہ کو خوشخبری دے دو کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت فاطمہ کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اپنے ابو کی اس کیفیت کو دیکھ کر پھر چہرہ مرجھا گیا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کے کان میں سرگوشی کی، بعد میں انہوں نے بتایا، فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ فاطمہ میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو اور تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، یعنی تم سب سے پہلے میرے پاس، میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی۔ یہ سنا حضرت فاطمہ نے تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد کیفیت بگڑنے لگی، ہونٹ ہلنے لگے اور ہلتے ہلتے ہونٹوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، آنکھیں کھلنے لگیں، آپ کے ہونٹ ہلنے لگے اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت پر آپ کی آنکھیں ٹک گئیں اور آپ کے ہونٹ ہلنے لگے۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ محمد رسول اللہ کی آخری وصیت غور کرو،
लास्ट तक, आखिर में, लास्ट में और आखिर में भी आप क्या कह रहे हैं? लोगों नमाज पढ़ते रहना और अपने मातहतों का ख्याल रखना, नमाज कायम करना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। उसके बाद आपकी आंखें खजूर के पत्तों की छत से टिक गई और खुली की खुली रह गई, और आखिरी जुमला जो आपकी जबान से निकला वो जुमला था अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह नेक लोगों में मुझे भी पहुंचा दे, आय अल्लाह तेरे नेक बुर्गजीदा बंदों में मेरा भी शुमार फरमा ले। ये कहकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। आपकी आंखें फटी की फटी रह गई और खजूर के छत से जाकर टिक गई। सब समझ गए कि अब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में नहीं रहे। जोहर की नमाज से पहले का वक्त था, जोहर की नमाज से पहले का वक्त था। फजर और जोहर के बीच में अल्लाह के नबी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे भाइयों, ये खबर आनन फानन फैलती चली गई, जिसको भी पता चला दौड़ता हुआ भागा। हजरत अनस का बयान सुनिए। कैफियत ये थी कि उस दिन हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ऐसा तारीख दिन नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को जब मदीना में अपने हुजरे मुबारक में इंतकाल फरमा गए तो मैंने ऐसा तारीख दिन नहीं देखा। मैंने 2 दिन अपनी निगाहों में ऐसे देखे कि जब अल्लाह के नबी मक्का छोड़कर मदीने आए, जब नबी अकरम मक्का छोड़ के मदीने आए, जिस दिन मदीने में दाखिल हुए उससे ज्यादा खुशी का दिन मैंने मदीने में कभी नहीं देखा, और जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ उससे ज्यादा मैंने दुख भरा दिन मैंने मदीने में, गम का दिन मदीने में नहीं देखा। जब आप मक्के से मदीने आए तो मारे खुशी के मदीने की छोटी छोटी बच्चियां भी ये गीत गा रही थी कि वह तलाल बदरू अलैना मिन सनयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज मैं किस जबान से अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि आज तो 14वीं रात का चांद मदीने में चमका है। तलाल बदरू अलैना मिन सनयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। यानी मदीने में जब अल्लाह के नबी आए तो उससे ज्यादा खुशी का दिन कोई नहीं था, लेकिन आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया तो मैंने उससे ज्यादा गम भरा दिन नहीं देखा। फातिमा का यह हाल था कि अपने अब्बू के इंतकाल के बाद वो चीख चीख कर ये कहने लगी, वाह कर बाबा तो अजाब रब्बंदा, वाह कर बाबा तो मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वाह कर बाबा तो इला जिब्रील नना। हाय मेरे अब्बू, अल्लाह ने आपको बुलाया और आपने लब्बैक कह दिया। वाह कर बाबा ता अजाब रब बंदा, आपको रब ने बुलाया और आप चले गए। ये भी नहीं सोचा कि आपके दीवानों पर क्या गुजरेगी। हाय मेरे अब्बू, मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, जन्नतुल फिरदौस आपका ठिकाना है। कर बाबता इला जिब्रील नना। नहीं नहीं आए अब्बू, मैं जिब्रील को बुलाती हूँ और मना कर देती हूँ कि अब साहिब कुरान नहीं रहा। मैं जिब्रील को बुलाती हूँ और आपके इंतकाल की खबर देती हूँ। मैं जिब्रील को बुलाकर बोलती हूँ कि अब कुरान न लाए, इसलिए कि कुरान अब किस पे लाएगा। साहिब कुरान अब इस दुनिया में जिंदा न रहा। मेरे भाइयों, ये 12 रबीउल अव्वल के दिन हजरत फातिमा का ये हाल है। किस कलेजे से और किस दिल से तुम 12 रबीउल अव्वल को हरी झंडियां निकाल लेते हो, मोटरसाइकिलों में हरे झंडे लगाकर खुशियां मनाते हो। 12 रबीउल अव्वल को फातिमा का रो रो कर ये हाल था। हजरत अनस का 12 रबीउल अव्वल को बयान ये है कि मदीने में उससे ज्यादा अंधेरे का दिन कोई नहीं था। हजरत फातिमा फरमाती है, जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ मेरे ऊपर
اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر غم وہ مصیبتیں اور وہ غم اگر کسی پہاڑ پہ ڈال دی جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اور کسی دن پر ڈال دی جائیں تو دن بھی رات میں بدل جائے۔ ایسا پہاڑ ٹوٹا اور اتنے غم آئے میرے اوپر نبی اکرم کا جس دن انتقال ہوا۔ تمہارے کلیجے اور تمہارے گردے کتنے بڑے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تم جشن منا لیتے ہو، 12 ربیع الاول کو تم خوشیاں منا لیتے ہو۔ فاطمہ کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے، حضرت انس کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے، مدینہ کے لوگوں کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے۔ حضرت عمر نے جب نبی اکرم کے چہرے انور کو دیکھا تو تلوار نکال لی اور لہرانے لگے اور کہنے لگے اگر کسی نے کہہ دیا نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیا رسول بھی مرتے ہیں؟ کیا نبی کا بھی انتقال ہوتا ہے؟ جیسے موسیٰ اللہ سے ملنے گئے تھے جبل طور پہ پھر واپس آئے، ایسی اللہ کے رسول بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، دوڑتے ہوئے آئے، سیدھے حجرے میں جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر یمنی دھاری والی چادر آپ کے چہرے آپ کے جسم پر ڈال دی گئی تھی۔ یمنی چادر، دھاری دار چادر آپ کے جسم پر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے آپ کا چہرہ کھولا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا، آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا، اور یہ بوسہ لینے کے بعد چہرہ ڈھانکا اور باہر نکل کر آئے۔ حضرت عمر فاروق وہ کہہ رہے کہ لوگوں اگر کسی نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دیا انتقال کر گئے تو میں گردن اڑا دوں گا، وہ اپنا موقف بیان کر رہے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا۔ حضرت عمر نے اپنا بڑبڑانے لگے اور بولتے ہی رہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے سنو۔ ادھر جب ابو بکر صدیق نے بولنا شروع کیا تو لوگوں نے حضرت عمر کی بات چیت چھوڑ دی اور حضرت ابو بکر کو سننے چلے آئے۔ سارے لوگ حضرت عمر فاروق کو چھوڑ کر ابو بکر کا خطبہ سننے لگے۔ حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا وہ امام بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے حضرت ابو بکر خطبے میں فرما رہے اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ آئے لوگوں سن لو، تم میں سے جو محمد کی پوجا کرتا تھا، تم لوگوں میں سے جو محمد کو معبود سمجھتا تھا، جو محمد کے سامنے سر جھکاتا تھا اور محمد کو رکوع و سجدہ کرتا تھا، جو محمد کو خدا سمجھتا تھا اور محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے فإن محمدا قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ لوگوں اللہ میرے نبی کو 2 موتیں نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ موت برحق ہے، جو موت نبی کو آنی تھی وہ آ چکی ہے، لہذا اب کوئی موت نہیں آئے گی، جو موت آنا تھی وہ آ گئی۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر حضرت ابو بکر نے یہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اے لوگوں قرآن کی آیت سنو، اللہ نے فرمایا اگر محمد رسول اللہ تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ انتقال کر جائیں یا جنگ میں جہاد میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ کیا تم منہ پھیر لو گے؟ کیا تم پیٹھ دکھا دو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ حضرت عمر فاروق ابو بکر کے خطبے کو سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر اور سناؤ اور سناؤ، اور بعد میں کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد اپنے موقف سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ حال تھا آخری دن کا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی رکھی ہوئی ہے،
ابھی دفنایا نہیں گیا ہے کہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے یہ طے کرو کہ جانشین کون بنے گا. اب خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو کوئی بات نہیں, اب کس کو بنایا جائے؟ مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے بنے گا. انصاری کہتے واہ تم لوگوں نے تو نکالا ہے مکے سے, پناہ ہم نے دی, نبی رہے ہمارے درمیان, اور آج تم کہتے ہو کہ خلیفہ ہمارے ہاں بنے گا. نہیں, سب سے زیادہ مدد تو ہم نے کی, تم بھوکے اور ننگے آئے تھے, ہم نے رہنے کے لیے تمہیں مکان دیا, پہننے کے لیے کپڑا دیا, شادیاں تم نے ہمارے یہاں کی, ہم نے زمین دی, جائیداد دی, اور نبی اکرم کو بھی ہم نے ٹھہرایا, اور آج تم کہتے ہو خلیفہ ہم میں سے بنے گا, ہم میں سے بنے گا. قبیلے بنی سعدہ کے اندر اتنا, بنی ثقیفہ کے اندر اتنا اختلاف بڑھتا ہے, تلواریں تک نکلنے کی نوبتیں آ جاتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رک جاؤ, لوگوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد فرمایا لوگوں تمہاری مرضی, تم جس کو چاہو خلیفہ بناؤ, لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کے بارے میں, جانشین کے بارے میں پہلے فرما دیا تھا. کیا لوگوں تم رسول اللہ کی حدیث سنو گے؟ لوگ بیٹھ گئے, فرمایا اگر اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہے تو بتا دیجئے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ من قریش, امام قریش میں سے بنے گا, خلیفہ قریش میں سے بنے گا. انصاریوں نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا, کہنے لگے حدیث آ جانے کے بعد بات ہی ختم, حدیث آ جانے کے بعد نبی کا فرمان آ جانے کے بعد بات ہی ختم. انصاریوں نے کہا مہاجروں تم قریش میں سے اپنا امیر خلیفہ بنا لو, اور پھر لوگوں کا اتفاق ہوا, اور بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا. ابو بکر کو خلیفہ چننے کے بعد اب اختلاف ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو غسل کیسے دیا جائے. آدھے صحابہ کہنے لگے کپڑے اتار کر جیسے سب کو دیا جاتا ہے, کپڑا پہن کر اور اندر ہاتھ ڈال کر غسل دیا جائے, اور کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں نہیں, نبی اکرم کو جن کپڑوں میں انتقال ہوا کپڑے پہنائے پہنائے غسل دیا جائے. اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے؟ ابھی یہ لڑائی ہو ہی رہی تھی, اختلاف ہو ہی رہا تھا کہ اچانک اللہ نے سب کو نیند طاری کر دی, اور تھوڑی دیر کے لیے سب کو نیند آ گئی, اور جیسی وہ نیند کی آغوش میں گئے اللہ نے سبھی کو خواب میں دکھا دیا کہ نبیوں کو کپڑا پہنے کی حالت میں پہنائے پہنائے غسل دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد سب اٹھے, آنکھیں کھلی تو سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا. پھر اتفاق یہ ہوا کہ نبی کو کپڑے پہنا کر غسل دیا جائے. اب نبی اکرم کو کپڑے پہنائے پہنائے غسل دیا گیا. اب اختلاف ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم کو دفنایا کہاں جائے, آپ کو دفن کہاں کیا جائے. مہاجرین کہنے لگے ہم مکے لے جائیں گے, نبی اکرم کو مکے میں دفن کریں گے. انصاری کہنے لگے نہیں, نبی اکرم نے ہمارے یہاں انتقال کیا, ہم اپنے یہاں دفن کریں گے. ایک گروہ اور پیدا ہوا, وہ کہنے لگا ہم محمد رسول اللہ کو بیت المقدس میں لے جائیں گے, وہاں دفن کریں گے. اختلاف بہت بڑھ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں, اختلاف مت کرو, اللہ کے نبی سے میں نے سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلتی ہے, جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے. لہذا اتفاق ہو گیا, جس جگہ پر نبی کا انتقال ہوا اسی جگہ پر نبی اکرم کو دفن کر دیا جائے. قبر کھودنے لگی, قبر کھودنے لگی, قبر کھود کر تیار. اب جنازہ کون پڑھائے, جنازہ کون پڑھائے؟ تو نبی اکرم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا. مسئلہ یاد رکھنا, نبی اکرم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا. اسی حجرے میں سب نے نماز جنازہ پڑھی. 10 لوگ آتے تھے اور اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے. پہلے بنو ہاشم خان وادے نے
बनु हाशिम के लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी 10-10 करके। जब हाशिम का खानदान नमाज पढ़ चुका, उसके बाद मुहाजिरीन ने नमाज पढ़ी 10-10 करके। लोग आते गए और नमाज पढ़ते गए। मुहाजिरीन के बाद फिर अंसार ने नमाज पढ़ी और अंसारियों के बाद फिर औरतों ने नमाज पढ़ी और औरतों के बाद फिर बच्चों ने नमाज पढ़ी। एक दिन इसमें गुजर गया। नबी अकरम को तकरीबन इंतकाल के बाद 32 घंटे के बाद दफनाया गया। एक दिन तो उसमें लग गया, खलीफा कौन बनेगा वो इख्तिलाफ में गुजर गया। एक दिन उसमें निकल गया कि आपको गुस्ल कैसे दिया जाए। फिर एक दिन इसमें निकल गया जनाजे की नमाज में। तकरीबन 32 घंटे तक नबी को नहीं दफनाया गया। और 32 घंटे के बाद जब नमाज पूरी होती है तो रात ही के अंदर नबी अकरम को दफना दिया जाता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में दफनाया गया तो हजरत आयशा फरमाती है कि मुझे नहीं मालूम कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कब दफनाया गया। जब कब्र खोदी जा रही थी तब मुझे इतना मालूम है कि फावड़ों की आवाज मेरे कानों में जा रही थी, लेकिन रात में नबी को कब दफना दिया गया इसका मुझे इल्म नहीं। मुझे सुबह बताया गया कि अल्लाह के रसूल की कब्र है, कब्र को में दफना दिए गए रात ही में। और सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मेरे बाप मेरे घर पे आए। मैं अल्लाह के नबी की कब्र को देख रही थी, मैं नबी अकरम की कब्र को देख रही थी। मेरे बाप अबू बकर मेरे पास आए और आने के बाद मेरे पास बैठ गए और बैठने के बाद कहने लगे, अरे मेरी बेटी क्या देख रही हो? मैंने कहा कब्र, अल्लाह के रसूल इस कब्र में दफन है, मैं इस कब्र को देख रही हूँ। फरमाया बेटी इस कब्र को देख रही हो, तुम कुछ याद ताज़ा करना चाहोगी? हजरत आयशा कहती हाँ मुझे कुछ खुशी मिली है। फरमाया क्या खुशी है? फरमाया अय अब्बू मेरे शौहर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरी गोद में मेरी रान पर सर रखे हुए थे और आखिरी लफ्ज़ अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला जब आपका निकला तो मेरी रान पर आपका सर था। ये खुशी मुझे मिली है जो और किसी को नहीं मिली। और आखिरी वक्त में मेरी झूठी मिसवाक, मेरे मुंह में इस्तेमाल की हुई मिसवाक मेरे नबी ने इस्तेमाल की, यानी आखिरी वक्त में मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से मिल गया। फरमाया बेटी ठीक है ये खुशियां तुम्हें मिली, लेकिन मैं सुबह सुबह क्यों आया तुम्हें मालूम? का नहीं। फरमाया आए मेरी बेटी याद करो जब तुम रुखसत होकर मेरे घर से शादी के बाद आई थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की इसी हुजरे में तुम सो रही थी तो तुमने पहली रात में ख्वाब देखा था कि 3 चांद आसमान से गिरे और सबसे पहला चमकता हुआ चांद सबसे पहले टूट कर तुम्हारे हुजरे में गिरा। आयशा मैंने कहा था इस ख्वाब को तुम किसी के सामने बयान मत करना, जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। आए मेरी बेटी मैंने उस ख्वाब को उस वक्त तक नहीं बताया, अब अल्लाह के नबी वफात पा गए, तेरे हुजरे में दफन कर दिए गए, आज तेरा ख्वाब पूरा हुआ है, मैं उस ख्वाब को बताने के लिए आया हूँ। हाजा अहदु अकमारी का बहुआ खैरुहा, आयशा ये तेरी ख्वाब का पहला चांद है जो टूट कर तेरे हुजरे में गिरा है, इसके बाद दूसरा चांद भी तू देखेगी, तीसरा भी। ये सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद था जो टूट कर तेरे हुजरे में गिरा। पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज हमेशा के लिए गुरूब तो हुआ, लेकिन अपनी रोशनी कयामत तक के लिए छोड़ गया कुरान की शक्ल में और अपनी सुन्नतों की शक्ल में। मेरे भाइयों आखिरी वसीयत पर गौर करो, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। जिसकी जिंदगी से नमाज निकल जाए वो आदमी अपने आप को मुसलमान भी कह सकता है कि नहीं कह सकता, ये एक अजीब मसला है। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास का फतवा उठाओ मेरे भाइयों, उनसे किसी ने पूछा, एक औरत ने मसला पूछा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कि मेरा शौहर बेनमाजी है, मैं उसको समझाती हूँ लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या मेरा उसके साथ रहना जायज है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया उसको समझाती रहो। फरमाया बहुत समझाया और समझाते समझाते 3 सालें हो गई है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता है।
तो अब्दुल्ला इब्न बाज ने उसको फतवा दिया कि फिर तेरा उस आदमी के साथ रहना जायज नहीं है, पहली फुर्सत में तू उससे अलग हो जा। उस औरत ने फिर मसला पूछा, अलग कैसे हूं, वो मुझे तलाक भी तो नहीं देता है, तलाक देने के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल्ला इब्न बाज ने फरमाया, जब तेरा आदमी बेनमाजी है, समझाने के बाद भी नहीं मानता है, तो फिर वो मोमिन ही नहीं है, और जब वो मोमिन ही नहीं है तो एक मोमिना औरत का गैर मोमिन के साथ रहना जायज भी नहीं है। लिहाजा अगर वो तलाक नहीं देता तो काजी तेरे निकाह को फिस्क कर देगा और तू इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर ले। जब वो मोमिन ही नहीं तो तेरा निकाह भी नहीं, तो एक पीरियड, एक हैज गुजार और एक पीरियड क्या जानने के बाद तो दूसरा निकाह कर सकती है, क्योंकि वो तलाक नहीं देता है, लेकिन तेरा उसके साथ रहना जायज नहीं है इसलिए कि वो मोमिन नहीं है, और जब वो मोमिन नहीं तो तेरा निकाह भी नहीं। मेरे भाइयों, इस मसले पर गौर करिए। पूरे जलसे में कुछ सुना हो ना सुना हो, लेकिन यहां से एक नमाज वाला मसला लेकर उठिएगा। फरमाया, सलात व इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन हदमहा मन तरकहा हदमद्दीन, जिसने इसको छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया, उसने दीन को गिरा दिया। मेरे भाइयों, नमाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलात कुर्रत आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब यहां से आप अंदाजा लगाइए, इतने बड़े जलसे और जुलूस के बाद भी हम अगर नमाजी न बन सके तो फिर ऐसे जलसे और जुलूसों से क्या फायदा होगा। आइए मेरे भाइयों, 2 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल हो गया और अबू बकर सिद्दीक को भी वहीं दफनाया जाने लगा, तो हजरत आयशा फरमा रही थी, ये दूसरा चांद है जो टूटकर मेरे हुजरे में गिरा। फिर हजरत आयशा ने फरमाया, लोगों ये तीसरी कब्र की जगह बाकी है, बस जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे यहां दफनाना। लोगों ने मान भी लिया। हजरत आयशा ने उस कब्र की जमीन को अपने नाम कर लिया कि अब इसमें मैं दफन होंगी, सबको मालूम। लेकिन इधर 10 साल के बाद अबू मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद 2 साल के बाद अबू बकर, और अबू बकर के बाद उमर खलीफा बने। 10 साल उमर फारूक खलीफा रहे, और 10 साल के बाद जब इनको अबू लुलू ने नेजा मारा तो एक कासिद को भेजा और कहा कि अब इस बीमारी में मैं बचूंगा नहीं, लिहाजा हजरत आयशा के पास जाओ और कह देना कि वो तीसरी कब्र की जगह जो खाली पड़ी है, मैं चाहता हूं, यानी उमर चाहते हैं कि अपने नबी मोहम्मद और अपने दोस्त अबू बकर के बगल में मुझे भी जगह मिल जाए। आयशा सिद्दीका ने उस जगह को अपने नाम किया है, लेकिन अगर वो मुझे दे दें तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा। जब कासिद ये चीज लेकर गया और पैगाम लेकर गया तो हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कासिद से कहने लगी, उमर ने आज मुझसे वो मांगा है जिसका दिल नहीं होता है देने का, लेकिन मेरी चौकर से कोई नाउम्मीद नहीं गया है। जिस जमीन के टुकड़े को देख देख कर मैं रहती थी कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे वहां दफनाया जाएगा, मैं अपने शौहर के बगल में दफन हो जाऊंगी, लेकिन आज उमर ने मुझसे वो जमीन का टुकड़ा भी मांग लिया। जाओ, आए उमर का पैगाम लाने वाले शख्स, मैंने वो जमीन का टुकड़ा उमर को दे दिया। उमर से कह देना उस जगह पर आप ही दफन किए जाएंगे। हजरत आयशा ने वो आपको हिबा कर दिया है, लेकिन मेरे रोने का जिक्र मत करना। अगर रोने का जिक्र करोगे तो हजरत उमर फिर मना कर देंगे, वो समझेंगे कि आयशा को तकलीफ हो रही है। कासिद गया और कह दिया कि हजरत आयशा तैयार है और उस जमीन पे आप दफन किए जाएंगे। हजरत उमर फारूक के इंतकाल से पहले हजरत उमर ने फिर एक बार कहा कि देखो, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को ले जाना और हुजरे आयशा में दफन करने से पहले मेरे जनाजे को बाहर रख देना, और हजरत आयशा से एक बार और इजाजत ले लेना, शायद मेरी जिंदगी में वो इजाजत दे दी हो और इंतकाल के बाद शायद उनका इरादा बदल जाए, इसलिए दोबारा इजाजत ले लेना। लेकिन हजरत आयशा ने कह दिया कि अब इंतकाल भी हो गया, फिर भी उसी में हजरत उमर दफन किए जाएंगे। अब हजरत उमर फारूक को जब दफन किया जा रहा था तो हजरत आयशा उस कब्र को देख कर कह रही थी, अय आयशा, तूने तीसरा चांद आसमान से टूटते हुए देखा है।
ये तीसरा चांद है जो टूट कर तेरे हुजरे में गिरा। आए आयशा, अगर उस हुजरे में तू ही दफन हो जाती तो तीसरे चांद को तू कैसे देखती? आयशा, तू रॉन्ग थी, तू गलत थी, क्योंकि तूने तीसरे चांद को टूटते हुए देखा था, और तीसरा चांद जो टूटते हुए देखा वो उमर फारूक है। अगर तू खुद दफन होती तो देखती कैसे? यानी तीसरा चांद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में हजरत आयशा ने देखा। तो ये ख्वाब था जो हजरत उमर फारूक के दफन होने के बाद पूरा हुआ। राई तो सलासत अकमर, मैंने 3 चांद को आसमान से गिरते हुए देखा। सकत न फी हुजरती, जो मेरे हुजरे में गिरा। तो मौत ने न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ा, न अबू बकर को छोड़ा, न उमर को छोड़ा। मौत है ही ऐसी चीज जो अपने चंगुल में ले लेती है, फिर कोई इससे बच नहीं सकता। मेरे भाइयों, इस मौत के मंजर से हमें और आपको सबको गुजरना है। ये मौत जब आती है तो यहाँ से निकलना शुरू होती है, पैर के तलवे से। पहले ये हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर यहाँ से ये हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर यहाँ से ये हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर यहाँ से ये हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर मलकुल मौत रूह खींचते हुए यहाँ तक आता है। कमर से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, फिर रूह खींचता है तो सीने तक, सीने से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, फिर रूह खींचता है तो हलक तक। मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों इस तल हकीकत को कौन जानता है कि मैंने अपने बाप के इंतकाल को अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाइयों, 5 मई की का वो दिन का 3 बजे का टाइम, अल्फा हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर बिल्कुल मैं उनके करीब और उनके सीने से चिपका हुआ, बिल्कुल यही कैफियत। पहले ये हिस्सा काम करना बंद, फिर ये हिस्सा काम करना बंद, फिर ये हिस्सा काम करना बंद, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से कुरान ने बयान किया है। मेरे भाइयों, ये सफर से हमें और आपको गुजरना है, हमें और आपको इस सफर से गुजरना है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, ये हिस्सा काम करना बंद कर देता है और फिर रूह निकलते निकलते हलक तक आ जाती है। यहां जब आती है तो इंसान की आंखें ऐसे होने लगती हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखता है इस रूह को निकलते हुए, ऐसे देखता है रूह को निकलते हुए। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब मलकुल मौत रूह निकालता है और रूह निकालते निकालते जब ये हलक तक आ जाती है, नरखरे तक पहुंच जाती है, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इसको अपनी आंखों से देख रहे होते हो। कुरान कह रहा है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब रूह नीचे से निकलते निकलते तुम्हारे हलक तक, नरखरे तक आ जाती है, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो, मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहे होते हो। रूह निकाल रहा है, आगे बढ़ी, ऐसे इंसान देखता है और वो देख लेता है कि मेरी रूह, मलकुल मौत निकालेगा तो उसके पास रहमत के फरिश्ते हैं या अजाब के फरिश्ते, मेरी रूह इल्लीन में जाएगी या सिज्जीन में जाएगी, उसको अंदाजा हो जाता है, उसको आइडिया हो जाता है। लास्ट बात, लास्ट, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, अपनी आंखों से देख रहे होते हो, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त जितने हम तुम्हारे करीब होते कोई दूसरा उतने करीब नहीं होता। तुम समझते हो मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बेटा मेरे करीब नहीं, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, सबसे ज्यादा करीब मैं तुम्हारे होता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख रही होती है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर तुम अपने आप को बादशाह समझते हो, अगर तुम अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हो, तुम्हारे ऊपर अगर कोई हुकूमत नहीं करता, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो मलकुल मौत से वो रूह छीन कर अपने अंदर दोबारा वापस लेकर तो देखो। मेरे भाइयों, इस मौत के मंजर से हमें और आपको सबको गुजरना है, और ये सफर ऐसा है जिस सबको ये सफर करना है। हम और आप जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं उसकी आखिरी मंजिल ही कब्रिस्तान है। उस मौत के लिए हमें और आपको तैयारी करनी चाहिए। मेरे बाद चूंकि खतीब और हैं, वो भी बोलेंगे, आप उनको भी सुनिएगा, और जिस तरीके से आपने दिल खोल कर ताउन किया है,
ارے یار کتنی بار یہ سب سوال آئیں گے. ٹوپی سنت ہے یا داڑھی؟ داڑھی سنت ہے. بھائی ٹوپی تو سنت نہیں ہے اور داڑھی تو سنت موقدہ ہے. ٹوپی بس آدمی لگاتا ہے, اگر ٹوپی ہوتے ہوئے بھی کوئی آدمی ٹوپی نہ لگائے تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن داڑھی بہرحال سنت موقدہ ہے. اس کو جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے سارے نبیوں کے داڑھی تھی. اور یہ کیا ہے, یہ بیڑی سگریٹ گٹکا کھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھا کر کھاتے ہوئے جاؤ گے نماز پڑھنے؟ ارے بیڑی سگریٹ ویسے ہی حرام ہے, تم پوچھتے ہو کہ کھا کر. ارے تمہیں نماز بھی نہ پڑھنا ہو تب بھی حرام ہے بیڑی سگریٹ پان تمباکو. جب یہ ویسے ہی حرام ہے تو اس کو پوچھو کہ نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے, یہ تو آپ کا عجیب سوال ہے. اب یہ کپڑا ناپاک ہو آپ کو نماز پڑھ سکتے کہ نہیں؟ ارے جب پہلے ہی ناپاک ہے اس کو تو پہن نہیں سکتا, تو نماز پڑھنے جا رہا ہے. تو بیڑی سگریٹ اور پھر کیا ہے, شراب اور نشہ آور چیز کھینی بیڑی سگریٹ میں کیا فرق ہے؟ ابھی تک ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ شراب اور نشہ آور چیز میں کیا فرق ہے. بزرگ لوگ داڑھی کی اہمیت اتنی نہیں دیتے ہیں جتنی اہمیت ٹوپی کی دیتے ہیں. اس میں کون صحیح ہے؟ کیا جواب دیں بھیا, کیا جواب ہے اس کا؟ اب بوڑھے لوگ نہیں دیتے ہیں جتنی ٹوپی کی دیتے ہیں. بہرحال اب وہ بوڑھے لوگ ہیں, وہ جانے والے ہیں دنیا میں سے, پیر لٹکے ہوئے ہیں قبر پہ, تو اب بیچارے ان کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. داڑھی کی اپنی اہمیت ہے. ٹوپی مسلمان کا ایک امتیاز کہہ لو یا شان کہہ لو, الگ چیز ہے, لیکن نماز کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مت سوچیے گا کہ ٹوپی لگا کے نماز پڑھیں گے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا اور نہیں پڑھیں, نہیں, ٹوپی کا ایسا کچھ نہیں ہے. امامہ ہے, اللہ کے نبی پہنتے تھے, سنت ہے, آپ اس کو پہنیے اور عادت ڈالیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.